Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 163. Ya Ali Madad. ہماری ایک شاستر کی کتاب ہے، وہ ہے سی حرفی، اور یہ سی حرفی کا پاٹ ہے۔ ستوینی سی حرفی بج نرنجن گربال علی سوتھر، یہ وہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے شاستر ہیں کہ جن کے اندر روحانیت، صوفیزم، آتما کی محبت کی، پریم کی باتیں، ایمان تک پہنچنے کے سادن، اور من کے اندر ویراگ پیدا کرنے کی باتیں ہیں۔ مومنو، ہمارا یہ جو طریقہ صبح کی عبادت کا ہے، جس کو ہم نے بیت الخیال کا نام دیا ہے، اس کا نام بڑا کام بھی ہے۔ فارسی زبان کے اندر جب ہمارے امام وہاں رہتے تھے تو ہم اس کو کار بزرگ کہتے تھے۔ یہ جو ہماری صبح کی عبادت کی عادت ہے یا پرتھا ہے، ٹریڈیشن ہے، اسماعیلی طریقے، اسماعیلی مذہب کی اصل چیز یہی ہے۔ یہی وہ باطنی طریقہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر، جیون کے اندر اس دنیا سے سبند توڑ کے ہم اس دنیا سے سبند لگاتے ہیں کہ جہاں آخر ہم کو ایک دن پہنچنا ہے۔ مومن ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا بڑا، کوئی موت سے چھوٹنے والا نہیں۔ تو ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری حالت کیا ہوگی، اس دنیا کی تمہیں خبر نہیں، تو کیوں نہ تم ایسا کام کرو کہ اسی لائف کے اندر اس آنے والی لائف کا بندوبست کرو کہ جیسے ہی یہاں سے چھوٹو وہاں تمہارے لیے اچھا مکان، اچھا رہنا، اعلیٰ درجے کی لائف، نہ جس میں دکھ ہے، نہ اس میں غم ہے، نہ کوئی نقصان ہے، وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی ہم کو کھانے والا، لوٹنے والا ہے۔ اس دنیا کی وہ تمام نیگیٹو چیزیں جس سے انسان ہتاش، نراش یا ڈسہارٹنڈ ہو جاتا ہے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہاں ہمیں بہت سی محتاجیاں ہیں،
हमको जिंदगी मिलती है तो मोहताज होने के लिए मिलती है। भूख लगती है, खाना चाहिए। थक जाते हैं तो आराम चाहिए। तरस लगती है तो पानी चाहिए। ठंडी, गर्मी, सर्दी के हिसाब से हमें कपड़े चाहिए। हमें चलने के लिए कोई साधन चाहिए। घोड़ा, गाड़ी, मोटर, गधा, ऊंट, जो कुछ भी समझ लो। पसीना निकलता है तो हमें नहाना चाहिए। जगह जगह, कदम कदम हमारी जो लाइफ है वो मोहताजी की लाइफ है। हम कितने मजबूर हैं दीनदारों। हमारे हाथ में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं। छोटी सी बात में हम नाराज हो जाते हैं। छोटी सी बात में हमको गुस्सा आ जाता है, या हमारे दिल में लालच पैदा हो जाती है, या हमारे दिल के अंदर किसी के लिए हसद और क्रोध पैदा हो जाता है। ऐसी बेशुमार चीजें हैं कि जो इस जीवन के साथ लगी हुई हैं, और हम उन तमाम चीजों के कारण से मजबूर हैं। मजबूर यानी हम डिपेंडेंट हैं। ये चीज हद है। हद कहते हैं लिमिट को। हद कहते हैं कोई ऐसी जगह को कि जिसके बाहर हम निकल नहीं सकते। है हद में हद की रेल। लिमिटेड सर्कल के अंदर, एक रूम के अंदर जिसमें बारी नहीं, दरवाजा नहीं, हमको अगर कैद कर दिया जाए, जैसे कि जेल खाना है, तो हम उसमें से निकल नहीं सकते। उसके अंदर की तमाम वातावरण और एनवायरनमेंट के अंदर ही हमें जीना चाहिए। मगर जब तुम उसमें से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, तो उसके अंदर तुम्हें फ्रीडम का पता लगेगा। मुक्ति, उसका मतलब फ्रीडम है। कोई आदमी बांधा हुआ हो गए, उसको हम छोड़ा देवे तो वो मुक्त हो गए। किसी आदमी को हम कैद कर देवे, जेल में, प्रिजन कर देवे, उसको रख देवे प्रिजन में, और फिर हम दरवाजा खोल के बोले अच्छा जाओ तुम फ्री हो, तो ये मुक्ति है। तो फिर कहते हैं है हद में हद की रेल, बेहद में मुक्त का खेल। हम इस शरीर के अंदर जेल में हैं। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, आ दुनिया एक कैद खानो है। दुनिया हकीकत में कैद खाना है। हमारी लाइफ जो है वो खुद एक जेल है, प्रिजन है। हम इसमें से छूट नहीं सकते जब तक कि मौत आवे और वो दरवाजे तोड़ के हमारी आत्मा को ले जाए तो छुटकारा हो गया। लेकिन जो ये दुनिया के अंदर इस जीवन में अच्छे काम जो नहीं किए होंगे, तो मुक्ति के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। कभी कभी कोई एक प्रिजनर होता है, उसकी जेल की सजा पूरी हो गई, तो जेलर उसके लिए ऑर्डर निकालता है इसको छोड़ दो। मगर जैसे ही वो जेल में से निकल के बाहर आता है, बाहर पुलिस खड़ी होती है। उसकी चार्जशीट के अंदर एक और गुनाह है। एक सजा उसने पूरी कर ली, मुक्ति मिली, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया। जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ ऐसा ही बनता है। एक जेल पूरी की, मुक्ति का ऑर्डर मिला, मगर बाहर पुलिस ने फिर पकड़ लिया, जज के पास ले गए और फिर उसको प्रिजन में डाल दिया। क्या हमारा हाल ऐसा होने वाला है कि मौत आएगी तो जैसे ही मौत आएगी तो दूसरा जेल खाना हमारे लिए तैयार होगा? ये जेल खाना माँ के वूम से शुरू होता है। माँ का वूम बहुत छोटा है, एक छोटे से बॉक्स की तरह है, उसमें कोई बारी नहीं। जब तक के
हम प्रॉमिस नहीं करते रसूलुल्लाह के साथ तब तक हमें बाहर छुटकारा नहीं मिलता। एक गिनन में है, हे जी नवरे मास तूने पेट माहे राखिया नबी मोहम्मद बंद छुड़ाया। जी 9 महीने तुम माँ के पेट में रहे, वहां तुम आजिज़ी करते थे, तो रसूलुल्लाह ने, नबी मोहम्मद जो है वो पीर का अवतार है, पीर का ज़माना है, उसने आकर तुम्हें छुड़ाया। पीर ने तुम्हारी सिफारिश की और हमने मिसाक किया, एग्रीमेंट किया। अल्लाह ताला ने कुरान में यही चीज फरमाई है कि माँ के पेट में तुमने जो वादा किया था, जब तुम बाहर आए तो तुम उस चीज को भूल गए। वहां से हमारी प्रिजन शुरू होती है। मौत के वक्त आके वो प्रिजन का जो टर्म है वो पूरी हुई। यहां आके हद खलास हो गई। जो हमने गुनाह किए हुए हैं और वो एक्स्ट्रा गुनाह है, तो इधर से छूट के दूसरा जेल खाना फौरन तैयार होगा। यहाँ से जीव निकला, किसी न किसी माँ के वूम के अंदर हमारे लिए वो कोठड़ी तैयार है, इधर से निकले उधर जेल में चले गए। फिर कहते हैं कि तुम्हारी मुक्ति कब होगी, कब तुम फ्री और आजाद हो जाओगे कि फिर तुम्हें मौत और जन्म के चक्कर में न आना पड़े। हमको जब तक इस दुनिया में जीते हैं दीनदारों, हमें पता नहीं है, हमें इस बात के लिए अवेयरनेस नहीं है कि हम किस हालत में हैं। अगर जो हमें पता लगे रूहानी हिसाब से कि ये लाइफ दुखों से भरी हुई है, गम, दुख, तकलीफ, पेन सब होने पर भी सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारा जेल खाना है। हम आजाद नहीं हैं, हमारी रूह है वो कैद है। इमाम सुल्तान अहमद शाह फरमाते हैं कि हूँ पोते आ दुनिया थी बेजार छूं। ये इमाम का फरमान पीरी जोमे का है। इमाम मालिक है, मगर ये फरमान जो है वो पीरी जोमे का है। हकीकत में जितने भी फरमान होते हैं 99% फरमान इमाम के पीरी जोमे में होते हैं। हजरत इमाम के पास पीरी जोमा भी है, साहिबी जोमा भी है। तो जमात के साथ जो संबंध है वो पीर का होता है और पीर हमको इमाम तक पहुंचाता है। हमारे जो मौला ने बोल दिया है, ये बोल इटसेल्फ जो है ना पीर है। बोल इटसेल्फ पीर है। सत शब्द है गुरु हमारा, ये जो सत शब्द है बैतुल ख्याल का, यही हमारा गुरु है, यही नबी मोहम्मद है, यही पीर है। इसी के जरिए और मारिफत से हमको मुक्ति लेनी है, आजादी चाहिए। मौला कहते हैं एक मैना को पकड़ो। मैना एक बर्ड है डार्क कलर का और उसका साइज लगभग कबूतर जितना होता है, मगर वो काली होती है, लंबी चोंच है। दूर से अपने को ऐसा लगे कि एक कौवा है, क्रो, मगर कौवे से थोड़ी छोटी साइज है। उसकी आवाज बहुत मीठी है। मैना जब भी बोलती है तो आदमी को सुनने में मजा आता है। पोपट की तरह, पैरट की तरह मैना सीख नहीं सकती, लेकिन कुदरत ने उसको बहुत मिठास दी है। उसकी चुर चुर के अंदर बहुत लज्जत है। तो कई लोग इस मिठास के कारण से उसको पकड़ लेते हैं।
مولانا سلطان احمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم ایک مینا کو پکڑو اور سونے کا ایک پنجرا بناؤ، کیج بناؤ گولڈ کی، اور اس کے اندر اس مینا کو رکھو، تو مینا بولنا بند کرے گی، اداس ہو جائے گی، کیونکہ اس کی جو فریڈم تھی وہ ختم ہو گئی، اس کو تم نے جیل میں ڈال دیا۔ لیکن بہت وقت اندر رہنے سے آہستہ 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 اس کو اس پنجرے کے اندر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ بہت عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اندر بچے دیوے، انڈے دیوے، کبھی دروازہ کھول دو تو وہ اڑنا بھول گئی ہے۔ مولانا سلطان شاہ کہتے ہیں تمہارے جو جیو ہے وہ اس مینا کی طرح ہے جو آزادی کے ساتھ آکاش کے اوپر ہیون میں گھومتی پھرتی تھی، خدا کے بخان اور گانے کے اندر مست رہتی تھی۔ مایا نے اس کو پکڑ کے انسان کے روپ میں ڈال دیا۔ یہ بدن جو ہے یہ کیج ہے، قرآن کے اندر اس کو سجن کہا۔ سجن مینس اے جیل۔ مولا کہتے ہیں تم آزاد ہو، مگر تم پنجرے میں رہ رہ کے بار 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 جنم لے کے تمہیں عادت ہو گئی ہے، فریڈم بھول گئے ہو۔ بیت الخیال جو ہے وہ ہمیں یہ سوچ دیتی ہے، اویئرنیس دیتی ہے کہ میں بھلا کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میرا جیو کدھر سے آیا، میں انسان تھا اس کے پہلے کیا تھا۔ یہی سوچ بچار بیت الخیال ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ میرا حال کیا تھا موت سے پہلے، یعنی میرے جنم سے پہلے، اور موت کے بعد میرا حال کیا ہوگا، اور موت سے پہلے اور جنم کے بعد میرا حال کیا ہے، یعنی اس لائف کے اندر کیا میں سچا انسان ہوں، کیا میں دغا فریب کرتا ہوں، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں گناہ کرتا ہوں۔ آدمی کو جب اویئرنیس آ جاتی ہے تو اس کو اپنی بھول کا پتہ لگتا ہے۔ فری ہونے کے لیے ہمارے مرشد نے ایک راستہ نکالا اور وہ ہے بیت الخیال، کہ اس بیت الخیال کے اندر بیٹھ کے دنیا کی سب چیزوں کو ایک سائڈ میں رکھ کے اپنے آتما کو ایکسائٹ کرو، ایکٹیویٹ کرو، کہ آہستہ 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 یہ آتما باہر نکلے، باہر نکلنا سکھاؤ اس کو۔ جب یہ آتما باہر نکلے، بدن ادھر جماعت خانے میں کہ گھر میں ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو شریر تو پڑا ہے، یہ کیج کا دروازہ کھول دو، کیج پڑی رہے گی، برڈ باہر نکل جائے گا، مینا اڑ جائے گی۔ مگر جب تک ہمارا سبند اس دنیا کے ساتھ ہے تب تک ہم فری ہو نہیں سکتے، اور یہ سبند ہمارا وچار اور خیال سے ہے، وچار اور خیال سے ہم پکڑے ہوئے ہیں، ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ کام کرتے ہیں، دل کدھر اور ہوتا ہے۔ کہ شمس ماں باپ مسافری کرتے کرتے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، مسجد دیکھی، وہاں جا کے بیٹھے۔ پھر شمس جو تھے نا وہ قلندر تھے۔ قلندر بہت بڑا درجہ ہے، ساری دنیا کے اندر ایٹ اے ٹائم ایک ہی قلندر ہوتا ہے، دو قلندر ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتے۔ صوفیوں کے اندر قلندر وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی زمین کے بھاگ کو توڑ کے واپس بنا سکے۔ قلندر کے اندر آسمان سے کسی اسٹار کو نیچے گرانا ہے تو آنکھ کا ایک اشارہ کافی ہے، اور یہی بھی شمس نے سورج اتارا،
سورج اتارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا بڑا یہ جو اسٹار سن ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ گیا تو زمین تو ایک دم برباد ہو جائے. 10 ملین ٹائمز بڑا ہے سورج ہماری زمین سے. 10 ملین ٹائمز 1 کروڑ گنا بڑا ہے. لیکن شمس نے مچھی کا ٹکڑا بھوننے کے لیے اپنی نور کی طاقت کو یوز کیا اور ان کا نام شمس تھا. شمس کہتے ہیں سورج کو. تو سورج کی طرف دیکھ کے فرمایا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں, میری یہ مچھی کو بھون دے. ابھی لکھا اس طرح گیا ہے کہ جو شمس تھا یعنی سورج وہ اتنا تپ گیا, اتنا گرم ہو گیا کہ مچھی بھونی گئی خود ہی خود. مچھی تھی یا گوشت کا ٹکڑا تھا, لیکن یہ سورج نہیں. اس شمس کی خود کی جو نورانی طاقت تھی انہوں نے مچھی کو دیکھا اور وہ بھونی گئی یعنی روسٹ ہو گئی. یہ کلندر کا درجہ ہے. مسجد میں گئے, ایک کونے میں جا کے اپنا سامان رکھ دیا, تسبیح نکال کے تسبیح نکالتے رہے. 1-2 گھنٹے گزرے تو ایک ملا نے آ کے اذان دی, بانگ ملی تو مسلمان گاؤں کے جیسے آ گئے ادھر. تھوڑی ہی دیر کے اندر کھڑے ہوئے, ملا نے نماز شروع کی. حضرت شمس جو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پیچھے لائن میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تکبیر ہوئی, سورۃ الحمد پڑھا, رکوع ہوا. رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے پھر سجدہ کرتے ہیں تو ساری جو جماعت تھی وہ سجدے میں چلے گئی. پھر شمس لائن چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا یعنی نماز چھوڑ دی. جب نماز پوری ہو گئی تو کچھ لوگوں نے پھر شمس کو, ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے, تو فقیر سمجھتے تھے. کیوں تم نے نماز چھوڑ دی؟ شمس نے کہا کہ ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. اور ملا نے تو نماز پڑھے تو آدھی نماز چھوڑ کے بیٹھ گیا, کیسا فقیر ہے تم؟ شمس کہنے لگے ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. تو کوئی کہنے لگا کہ کوئی دیوانہ لگتا ہے. شمس نے کہا نہیں میں دیوانہ نہیں ہوں, ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی نماز پڑھی. پھر ملا گھر چلا گیا, میں بیٹھ گیا, تو ملا تو ابھی تک مسجد میں تھا. تو لوگ ہنسنے لگے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی پاگل دیوانہ آدمی ہے. کہنے لگے دیکھ ملا تو یہ بیٹھا ہے, تو جاؤ پوچھو اس کو کہ نماز جس نے شروع کی, الحمد کی سورت شروع کی, پوری ہوئی, رکوع میں گئے تو پھر یہ گھر چلا گیا کہ نہیں؟ اس کی گائے نے بچھڑا دیا ہے اور وہ باندھنا بھول گیا. اب اس کو نماز کے اندر یہ فکر ہوئی کہ بچھڑا کھلا رہ گیا, سارا دودھ پی جائے گا, آج ہم کو دودھ نہیں ملے گا. جب وہ ملا کو بلایا کہ دیکھ یہ فقیر ایسا کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. شمس کہنے لگے اے ملا خدا کا خوف کر, تیری گائے اس کا بچڑا ہے, تھوڑا چھوٹا ہے, دودھ چاہیے, تو باندھنا بھول گیا اور نماز کے اندر تیرا خیال ادھر چلا گیا. 2 آدمی بھاگ کے اس کے گھر گئے تو سچ مچ بچڑا دودھ پی گیا تھا. اب ملا پاؤں میں پڑا, میری بھول ہو گئی. حضور نے فرمایا تیرا یہ بدن ادھر ہے, زبان سے تو بول رہا ہے لیکن خیال تیرا گھر پہ ہے, تو یہ تو نماز نہیں. یہ سٹوری ہمارے گنانوں میں ہے. پھر شمس نے کہا کہ دیکھ نماز اس طرح ہوتی ہے کہ ساری جتنی بھی خدا کی خدائی وہ تیرے ساتھ نماز پڑھے. شمس اٹھے, وضو کیا,
وضو جس طرح ہاتھ منہ دھوتے ہیں ایسا نہیں، پانی کا لوٹا لے کے پھر شمس پی گئے اور واپس اس لوٹے کو باہر نکالا تو وہ بالکل کلین تھا. نہیں تو آدمی پانی پی کے اور واپس اس کو جو وامٹ کرے تو اندر اسٹمک کے جو ایسڈ ہیں وہ اس کو پولوٹ کر دیتے ہیں، اس میں سے باس آتی ہے، اس میں بہت سے پارٹیکلز ہوتے ہیں. لیکن پیشمس کے اندر سے جو پانی نکلا وہ بالکل ایسا ہی کلین تھا کہ جیسا پیتے وقت تھا. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. پیشمس کھڑے ہوئے اور جب اپنے تکبیر کہہ کے رکوع میں گئے تو جو 2 مینارے تھے اور آجو باجو میں جتنے بھی ٹریز تھے وہ بھی جھک گئے، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو وہ زمین کے اوپر فلیٹ ہو گئے. یعنی نماز پڑھائی پیشمس نے تو ان کے ساتھ مینارے بھی نماز میں سجدے میں گر گئے اور آجو باجو کے جو جھاڑ تھے وہ بھی زمین کے ساتھ ہو گئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو واپس کھڑے ہوئے. اب اس میں سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ پیشمس کا درجہ تو بہت بڑا تھا، وہ تو نور نبوت تھا ان میں. قدرت کی ساری جتنی بھی کرامتیں ہیں وہ ایک ہو جائے. انگلش میں کہوں تو سنکرونائزیشن ود نیچر. ساری قدرت جو ہے خدا کی خدائی اس کے ساتھ تم ایک ہو جاؤ. منصور الحلاج تھے جس نے ان الحق کا دعویٰ کیا. اس کا ایک دوست تھا شبلی. کتابوں کے اندر شبلی کی بہت بخان تعریف کی گئی ہے. منصور جو تھا وہ خدا کے نور کے ساتھ ایک ہو گیا اور شبلی وہ قدرت کے ساتھ ایک ہو گیا. ڈفرنس کیا ہے؟ نور جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے اور اس ذات نے یعنی خدا کی قدرت جو ہے وہ اس ذات نے بنائی. کریشن. خدا اور کریشن میں فرق کیا ہے؟ ایک نے بنایا ہے، ایک بنی ہے. وہ کریٹر ہے اور کریشن کریٹڈ ہے. تو شبلی جو تھا اس کا درجہ منصور جتنا نہیں تھا مگر وہ خدا کی کریشن کے ساتھ سنکرونائز ہو گیا. ایک دن بہت گرمی تھی، ہاتھ میں پنکھا، دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشک تھی. گرمی کا ٹائم تھا تو لوگوں کو پانی پلاوے شبلی اور پنکھا کرے. تو غریب لوگ مجبور لوگ جو تھے پسینے کے اندر ان کو یہ پنکھا ٹھنڈی ہوا دے اور پانی پیے آئے، دل خوش ہو جائے. بس سارا دن یہی کرتے رہے، خلق خدا کو ٹھنڈک دے پانی پلاوے. ایک دن ایسا ہی ایک بازار کے اندر حضرت شبلی لوگوں کو پانی پلا رہے تھے. بس اچانک ہی سڈنلی یعنی کوئی مارتا ہوئے اس طرح شور مچانا شروع کر دیا. ہاتھ سے مشق گر گئی، زمین کے اوپر لیٹ گئے، تڑپنے لگے. لوگ بھاگے ہوئے آئے کہ یا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو مجھے مار پڑ رہی ہے. تو پیچھے پیٹھ پہ دیکھا تو لہو کے نشان تھے. قمیض شرٹ اونچی کر کے دیکھی تو چابک سے لکڑی سے مارا جائے ایسے لمبے لمبے نشان تھے جس میں سے بلڈ نکل رہا تھا. لیکن کوئی دکھتا نہیں مارنے والا. تو پوچھا یا حضرت یہاں تو کوئی نہیں. فرمایا وہ بازو کا جو بازار ہے وہاں ایک بچڑے کو یعنی کاؤ کے کاف کو وہ لوگ پیٹ رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی شاید دیوانہ لگتا ہے. مار پڑتی ہے کاف کو، بچڑے کو، اور چوٹ لگتی ہے، لہو نکلتا ہے شبلی کو. 2 آدمی گئے دیکھنے کے لیے تو سچ مچ ایک آدمی ایک بچڑے کو مار رہا تھا. یہ بچڑا شبلی کا تھا. تو یہ لوگ بہت حیران ہوئے، اس کو تو چھڑایا اور حضرت شبلی کو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ فرمایا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. مگر اس کے جو شاگرد تھے ان کو سمجھایا
کہ خدا کی ساری خدائی جو ہے نا وہ ایک یونٹ ہے، میں اس یونٹ کا ایک پارٹ ہوں. اس یونٹ کو کدھر بھی دکھ ہوتا ہے وہ دکھ مجھے ہوتا ہے. ون ود کریشن، اس سے ہائر درجہ منصور کا تھا کہ ون ود نور آف اللہ ان الحق. انسان اگر اپنی حالت کا خیال کرے اور اپنی روحانی حالت کا خیال کرے تو اس کو ڈفرنس کا پتہ لگے گا. ہمیں جو بیت الخیال دیا گیا ہے وہ ان درجوں کو سمجھ کے ان درجوں پہ پہنچنے کے لیے دیا گیا. ساری دنیا کے اندر ہمارے اسماعیلی مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں کہ جو ہمیں روحانیت سکھاتا ہے. ہر مذہب کے اندر صوفی ہیں، مسٹکس ہیں، ہندوؤں میں ہے، کرسچنوں کے اندر ہے، مگر ہمارا جو مذہب ہے نا اس کے اندر ایک چیز ہے جو ان میں نہیں. باقی تمام مذہبوں کے اندر جو عبادت کرنے والے رشی منی سادھو یا صوفی یہ جو لوگ ہیں مسٹکس، ان میں اور ہمارے اس اسماعیلی مذہب کے بیت الخیال کے طریقے میں جو فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے جو ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں ہم اس کو بھی پورا کرتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کی جو پونجی ہے اس کی بھی پورے کرتے ہیں. یعنی ہم اس دنیا اور اس دنیا کے اندر بیلنس رکھتے ہیں. ہم کو یہ ہمارے مرشد نے کہا کہ تم دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹیز پوری کرو مگر ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناؤ. ایسے کچھ لوگ تھے افریقہ کے اندر کہ جو وہاں روزی کمائی کرتے تھے اور اپنی بچت کر کے سیونگ کر کے وہ پیسے باہر ٹرانسفر کر دیتے تھے. یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا وغیرہ کے اندر کام وہاں کرتے تھے، پیسے یہاں آ جاتے تھے. یعنی وہ اپنا ادھر فیوچر بنا رہے تھے. تو جب ان کو افریقہ چھوڑنا پڑا اور کینیڈا کے، امریکہ کے، یورپ جب ہی آئے تو بینک کے اندر ان کا کافی سفیشینٹ اماؤنٹ بیلنس میں تھا. ادھر کمانی کر کے سیونگ کر کے ادھر پیسے ٹرانسفر کرتے رہے. جب ادھر خود آئے تو ان کو اچھی بڑی رقم ملی اور ان کو کوئی دکھ تکلیف سیٹل ہونے میں نہیں ہوئی. یہ ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے. ادھر اس دنیا کے اندر رہ کے بیوی، بچے، بزنس، روزگار، ماں باپ، بہن بھائی، ہمارا یہ سب کچھ وہ اسٹرکچر ہے ہماری لائف کا، سب کچھ وہ کنیکشن اور سبند ہے. اس کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرو لیکن ساتھ ساتھ بچت کرو، سیونگ کرو، یعنی کہ عبادت کرو، نیک اعمال کرو اور چیریٹی کرو، ذکر کرو، خدا سے محبت کرو. تو آخرت کے اندر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا. یہاں جب چھوٹیں گے، جیل سے نکل جائیں گے تو وہاں آگے جا کے ہمارے لیے محل تیار ہوگا. مفتی صدر دین کو جماعت نے پوچھا یا مولا کہ بھلا آخرت کے گھر کیسے ہیں؟ اے جی جملو جی پوچھے اپنا جیون پیرن جی امرا پوری نا گھر چھے کیوا جی. تو پھر جواب دیتے ہیں سونانی ٹڑی نے روپانا تھامبلا جی ساو کستوری کیرا گارا جی. ابھی کیا ادھر آسمان پہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، کستوری کا گارا ہوگا؟ یہ پیر نے ایک ایلیگری بتائی ہمیں. سونا کتنی قیمتی چیز ہے. آرڈینری آدمی کا کام نہیں کہ سونا لے کے اس کی اینٹیں بنائے اور اس سونے کا گھر بنائے اور کستوری کا اس کو سیمنٹ اور گارا لگاوے. پیر نے یہ ایک اس طرح سے ایلیگری بتائی کہ جیسے دنیا کے اندر قیمتی سے قیمتی یہ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات اور کستوری وغیرہ ہے، جس طرح دنیا میں یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں، یہ چیزیں تم کو وہاں آرڈینری حالت میں ملیں گی. جو سکھ ادھر یہاں تمہیں نہیں مل سکتا
وہ سکھ وہاں ملے گا. پھر کہتے ہیں کہ کرنی کماو تو ایوا گھر پامو. محنت کرو، بچت کرو، پہلے سے سیونگ کر کے ٹرانسفر کرو تو ایسے گھر تمہیں ملیں گے. ہماری جو لائف ہے وہ حد کے اندر ہے، پرزن ہے. اس میں سے چھوٹنے کا راستہ بیت الخیال ہے. مومنوں، ہم نے امام کے پاس جا کے راضی خوشی ہم نے بیت الخیال کا بول مانگا. مولا نے رحم کر کے اپنا وہ پاک نام ہم کو دیا کہ یہ میں تمہیں اسم اعظم دیتا ہوں. یہ کوڈ ورڈ ہے تمہاری آتما کو چھٹکارا ملنے کا. اب جو ہم مولا کے پاس سے یہ بول لے کے اس کی پریکٹس نہیں کریں تو جس مقصد سے ہم کو بیت الخیال دیا گیا وہ آبجیکٹ پورا نہیں ہوتا. اور اتنا نہیں کہ خالی بول لے کے آ گئے اور صبح اٹھے. میں تو بہت دفعہ جماعتوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی عبادت کرو اور باقی 23 آورز اس کی ہوئی عبادت کا دھیان رکھو. جیسے کہ ایک چھوٹا سا اتنا پلانٹ ہے جو پھوٹا ہے، اسپراؤٹ ہوا ہے، بہت نازک ہے، تو اس کے آجو بازو میں تھوڑے پتھرے رکھ کے اس کو ہم بچاتے ہیں کہ کوئی جانور اس کو ہلا نہ دے. اس کے موڑیے ہل جائیں گے تو یہ مر جائے گا. مگر یہی پلانٹ آہستہ 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 اس کے منہ جو روٹس ہیں اندر گھستی جاتی ہیں، باہر اس کا اسٹیم مضبوط ہو جاتا ہے. جب یہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے پھر ہم کو اس کی سیونگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود بخود اپنی حالت پہ آ جاتا ہے. ایسا حال ہمارا ہے. صبح کی عبادت 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی عبادت کو باقی کے 23 آورز جو ہے نا اس کی پروٹیکشن کرو. میں نے صبح عبادت کی، مولا کا نام دیا. اب میں بزنس میں، کاروبار میں جھوٹ بولوں، میں فریب کروں، چوری چکاری کروں، دگا فریب کروں. صبح عبادت کی، دن کے وقت گناہ کیے تو ایسی عبادت کبھی پھلے گی؟ کروڑیے عبادت کی اور سارا دن گناہ کرتے رہے تو مومنوں اس کا حساب تو لگاؤ کہ یہ عبادت کبھی پھلے گی؟ کبھی بھی نہیں پھلے گی. 1000 برس کی لائف ملے گی تو بھی پھلنے والی نہیں. ادھر ہم نے عبادت کی اور ادھر ہم نے گناہ کیا تو بیلنس تو کچھ نہ رہا. اس لیے صبح کی ہوئی عبادت کو بچانے کے لیے ہر وقت ہم ایسے الرٹ رہیں میرے سے گناہ نہ ہو جائے، اور اس کے لیے مولا کی مدد مانگی جائے. مولا میرا ہاتھ پکڑنا، میرے سے گناہ نہ ہو جائے. یا علی یا علی یا علی. سارا دن آدمی دنیا کا کام کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر مولا کا رٹن کرتا رہے تو مولا اس کے ساتھ ہر وقت حاضر ہے، پھر اس سے گناہ نہیں ہوتے. ایسا آدمی 5-10 برس کبھی نکالے، صبح عبادت کی، سارا دن مولا کو یاد کیا، اپنا کام بھی کیا، دنیا کا روزگار بھی کیا، روزی بھی کمائی، کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی پہنے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ملا، یار دوستوں کے ساتھ بھی ملا، لیکن اندر دل اس نے اپنی عبادت کے رٹن کے اندر رکھا ہوا ہے. کسی نہ کسی طرح سے مولا کو یاد کرتا رہتا ہے. حضرت امام نے جیسے فرمان کیا 3 برس پہلے سب اسٹیٹس میں گئے تو ماں باپ نے فرمان کیا کہ سارا دن کوئی بھی نام لیتے رہو، اللہ کہو، علی کہو، محمد کہو، کوئی بھی اماموں کی پوٹھیوں میں سے نام لیتے رہو. خدا کے کتنے نام ہیں. حضرت امام فرمایا اپنے من کے اندر یاد کرتے رہو، دوسروں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ تم دل میں کیا کہہ رہے ہو. اور یہ اندر ہی اندر من کے اندر وچاروں اور خیالوں کے اندر ہم حضرت امام کو یاد کرتے رہتے ہیں. ایسی حالت میں پھر گناہ نہیں ہوتے. انسان ہے کبھی بھول چک ہو جاتی ہے تو جلدی سے سدھر جاتا، اوہ میرے سے بھول ہو گئی. ہم کوئی کاغذ لکھنے بیٹھتے ہیں، لکھ لو پھر واپس پڑھو تو آپ کو اپنی بہت سی بھولیں نظر آئیں گی. پھر ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں. کہیں اسپیلنگ کی مسٹیک ہو گئی، کہیں کاما رہ گیا، کہیں فل اسٹاپ رہ گیا، کہیں ہم کو ایسا لگا کہ یہ سینٹینس برابر نہیں تو کاٹ کے پھر لکھا. اپنا لکھا ہوا
اگر ہم ریپیٹ کر کے پڑھتے ہیں تو ہم کو اپنی بھول کا پتہ لگتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کبھی انسان ہے اس سے کبھی بھول ہو جاتی تو مومن اسی وقت الرٹ ہو جاتا. اوہ میرے سے بھول ہو گئی. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, ہائی وے کے اوپر جاتے ہو, آپ کو کسی ایگزٹ میں جانا ہے, ایگزٹ ہونا ہے, اور باتیں کرتے یا خیال کے اندر ایگزٹ نکل گیا, اوہ بھول ہو گئی. لیکن ابھی ادھر سے تو واپس نہیں آ سکتے, ون وے ہے نا. 5-10 کلومیٹر آگے جا کے دوسرے ایگزٹ میں سے باہر آؤ, پھر ہائی وے کے اوپر آ کے اصل ایگزٹ میں جاؤ. کتنا لمبا چکر پڑ گیا. ہمارا حال ایسا ہے. اگر ایک ایگزٹ چھوڑ دیا تو لمبا 5-10 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا, ٹائم نکل جائے گا, گیس زیادہ جلے گی. یہی حال ہمارا ہے. کبھی ہم نے ایک بھول کر لی اور خیال جو نہیں کیا تو لمبے چکر کے اندر پڑ جائیں گے. اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں آئے گا, اور موت پہ جا کے پھر ہم کو واپس آنا پڑے گا. کیوں؟ ہم نے رونگ ایگزٹ لیا یا ہم اصل سچا ایگزٹ بھول گئے. عبادت کرنے سے ہمارے اندر دنیاوی بھی فائدے ہیں, دینی فائدے تو حساب بگڑ کے ہیں. مومنو, یہ جو بندگی ہے صبح کی, یہ سادھو پنا ہے, یہ صوفی پن ہے کہ سارا دن اپنے مولا کے محبوب کے خیال کے اندر پڑے رہو اور ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہو. کھاتے وقت یاد کرو, سوتے وقت یاد کرو, بزنس میں یاد کرو. جیسے کہ پرانے زمانے کے اندر ہماری بڈھی بائیاں جو تھیں, مائیں, نانیاں, دادیاں وغیرہ, وہ آٹا گوندتی تھیں تو گنان بولتی تھیں, کپڑے سیتی ہیں سوئی لے کے تو گنان بول رہی ہیں, کروشیا کا کام کر رہی ہیں, گنان بول رہی ہیں. اس زمانے کے جو لوگ کیسے اچھے لوگ تھے. آج ہم وہ بھول گئے ہماری اسماعیلی مذہب کی ٹریڈیشن کو. اگر وہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, دھاون دیتی ہے, تو اس وقت بھی وہ سلوات پڑھ رہی ہے, گنان بول رہی ہے. بچے کو سلانے کے لیے لوری دیتی ہے تو گنان بول رہی ہے. سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے مولا کو ہم یاد کر رہے ہیں. اب ایسے لوگوں سے گناہ کیسے ہوئیں گے؟ لیکن ہم بھول گئے, مولا یاد ہی نہیں آتا. شنیوار ہوتا ہے تو جماعت خانہ کے اندر دیکھو تو حاضری 10% ہوتی ہے. کوئی خاص کیا بات ہو گئی شنیوار کو حاضر امام جماعت خانے میں نہیں آتا؟ یہ ایک کینیڈا وائز ایک عادت بن گئی. جدھر بھی جاؤ سیٹرڈے کو جماعت میں لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ سیٹرڈے تم نے کھانا نہیں کھایا. اگر کھانا کھایا ہے تو تمہارے اوپر یہ بھی بوجھ ہے کہ تم مولا کو یاد کرو. ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے, ہماری رسپانسبلٹی بھول گئے ہیں, دنیا کی موہ ممتا میں پڑ گئے ہیں, موج شوق میں پڑ گئے ہیں. کیا ہوا؟ پکنک پہ چلے گئے, لیٹ ہو گئے, ایسا ہوا ویسا ہوا. مگر جب موت آئے گی تو ہم کو یہ سب چیزیں آڑی آئیں گی, تکلیف دیں گی. ان تمام ڈسکریپنسیز کی وجہ سے ہم کو بہت نقصان ہوگا. اس کے لیے پیروں نے ہمیشہ ہم کو کہا کہ دھیان رکھو, چیتتے رہو, الرٹ رہو اور ہوشیار رہو کہ تمہارا نقصان نہ ہو جائے. مومنوں, بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ اتنی مزیدار, اتنی خوبی والی, خوشی دینے والی چیز ہے کہ جب ہم ایک دفعہ اس کا سواد چکھ لیں گے تو 1000 دنیایں ہم کو کڑوی لگے گی. یہ دنیا کڑوی لگتی ہے. کیوں؟ کہ جو مٹھاس عبادت میں ہے ایسی کدھر بھی نہیں. عبادت کرو, مولا سے پریم باندھو, تعلق باندھو. دنیا کا جیون ہمیں کوئی خرابی نہیں دیتا. اتنا ہی ہے کہ جو ٹیمپٹیشن, موہ ممتا, مایا ہے وہ نکل جاتی ہے اور انسان پیور بن جاتا ہے. وہ جو بزنس مین ہے کھانا بھی کھاتا ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, یاروں دوستوں سے ملتا ہے, گھومنے جاتا ہے, پکنک پہ بھی جاتا ہے, لیکن جماعت خانہ چھوڑ کے نہیں. دھرم کا نقصان کر کے دنیا کی موت شوق نہیں کی جاتی. ضرورت پڑے تو دنیا چھوڑ دو, مگر مذہب کو مضبوط پکڑو. دن دنیا کے اندر آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں ملیں گی. مولا فرمایا جو میرا مومن ہے, سچا مومن ہے, اس کے دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس خوشی جیسی اور دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے. تو یہ صبح کی عبادت جو ہے نا,
وہ امام زمان کی ہمارے لیے بخشش ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، گناہ نافرمانی سے بچاوے، سچا مومن بناوے، دس السکریت میں پورا رکھے، فرمان برداری میں پورا رکھے، آفت بلائیں مشکلیں مصیبتیں مولا دور رکھے. مولانا حضرت امام شیطان کے فریب سے ہر مومن کو بچا کے رکھے. مولا اپنی محبت دے، مولا سمجھ دے، مولا معرفت دے، اور مولا راضی رہے، برکتیں خوشیاں دے، زہر باطن دیدار نصیب کرے. صاحب تیرا شاہ کرم جو ہووے، شاہ فضل جو ہووے، ہم بندو دو ساریاں میا کرو تو چھوٹیاں یا علی چھوٹیاں، تو ہی جو ستار یا مورا